हवाओं में गुम हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबन। आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, जो कि ज़ुल्हिज्जा ट्रांसमिशन है, जिसको आप रोज़ाना देखते हैं। और ये ऐसा बाबरकत वक्त होता है और ऐसा बाबरकत प्रोग्राम है जिसमें हम आपको उलमाए किराम के साथ मिलाते हैं, आपके मसाइल के हल पेश किए जाते हैं। और ये ऐसे बाबरकत अय्याम हैं कि जिनमें नेकियां करना अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दूसरे अय्याम की निस्बत बहुत ज़्यादा अफजल होता है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम को अफ़दलु अय्याम दुनिया, यानी दुनिया के अफजल तरीन अय्याम करार दिया है। और यहाँ तक फरमा दिया कि इनमें की जाने वाली नेकी दीगर अय्याम में की जाने वाली नेकी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। हत्ता कि दूसरे दिनों में अगर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी किया हो तो इन दिनों की नेकी फिर भी ज़्यादा अफजल रहती है, इल्ला ये कि इंसान शहीद भी हो जाए और उसका माल भी अल्लाह की राह में ख़र्च हो जाए। नाज़रीन, पैगाम टीवी का प्लेटफॉर्म है जो आपको सही और ऑथेंटिक तालीमात पेश करता है और उलमाए किराम के साथ आपका राब्ता बहाल रखता है, ताकि जो भी आपके सवालात होते हैं, शरई रहनुमाई होती है, पेचीदगियाँ होती हैं, जो आपके जहन में सवालात आते हैं, आप राब्ता करते हैं और पूछ लेते हैं और सही रहनुमाई आपको मिलती है। तो इस फैमिली का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि पैगाम टीवी की फैमिली बढ़ती चली जाए और बहुत बड़ी हो जाए, इसीलिए पैगाम क्लब का आगाज़ किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़ायद तकरीबन 1100 अफराद इसके मेंबर बन चुके हैं और इस सआदत को हासिल कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मिस्दाक हों कि जिसमें आपने फरमाया नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्नी शैअन फबल्लगहु कमा समिअ। अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी कोई बात सुनी और फिर उसे वैसे ही आगे पहुँचा दिया जैसे उसने पहले सुनी हो। तो अल्लाह करे कि इस चैनल के तवस्सुत से जो भी कुरान का मैसेज, हदीस का पैगाम जो लोगों तक पहुंचता है, उनमें इन सब लोगों को बहुत बड़ा अजर मिले, उनके लिए ज़रिया बन जाए, उनके लिए सदका और सदका जारिया बन जाए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ कराता चलूं, लेकिन मैं पहले बता दूं कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ इंटरेक्टिव तरीके से कॉल भी कर सकते हैं। जो आपके जहन में पेचीदगियाँ सवालात वगैरह होते हैं वो आप पूछ सकते हैं। इसलिए हमारा टेलीफोन नंबर है 042 111 700 000, यानी 042 111 70000। इसी तरह YouTube पे अगर आप हमें देखते हैं तो YouTube के कमेंट सेक्शन में आप हमें सवाल लिख के भेज सकते हैं और वो सवाल उलमाए किराम से पूछा जाएगा। इसी तरह आप हमें WhatsApp के नंबर के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं, बल्कि आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे आप वॉइस नोट भेज सकते हैं, अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं। लेकिन वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा सकेगा, उसका जवाब अलबत्ता आपको WhatsApp के ज़रिए मिल जाएगा। मुमकिन है कि बाद में किसी वक्त उस सवाल को प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए। नंबर है 0321 5652 000, यानी 0321 5652 इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। और इससे पहले जो नंबर बताए गए हैं लाइव कॉल के लिए, वहाँ भी आप राब्ता कर सकते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लेवल पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दीन का और इस्लाम का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सियासत में बहुत बड़ा नाम है, दीन में बहुत बड़ा नाम है और ख़दमात के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। मेरी मुराद हैं मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, अमीर मरकज़िया पाकिस्तान। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। अहलन व सहलन आपका, आपके पैगाम के नाजरीन का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह हमारे साथ एक और बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जो इल्म के लिहाज से भी कुछ कम नहीं हैं और जिनकी खदमात भी बहुत ज़्यादा हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं और बहुत ज़्यादा दीन की खिदमत करने वाले हैं। मेरी मुराद है मोहतरम अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब, जो कि आलिम दीन हैं और नाज़िम आला मरकज़िया हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको भी अहलन व सहलन व मरहबन कहते हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना शफीकुर रहमान अलवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और जो कि आलिम दीन हैं और एक अरसे से खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनसे पहले तशरीफ़ फरमा है सैयद सबतेन शाह नकवी साहब, जो एडिशनल नाज़िम आला मरकज़िया हैं
سر ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود رہیں گے مولانا فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, جن سے آپ روزانہ ملاقات کرتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے اور اپنے سوالات پوچھتے ہیں, بہت محبت بھی کرتے ہیں. تو اپنے پروگرام کو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں. اور آپ صاحب ہم آپ کی طرف آنا چاہیں گے. ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں اور بہت ساری خدمات ہیں. ہماری سعادت ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان بابرکت ایام میں جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کی تو قسمتیں کھلی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھولا ہے. اور جو لوگ حج نہیں کر پا رہے ان کے لیے کیا کام ہے, کتنی اہمیت ہے ان 10 دنوں کی, اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ آج ہم پیغام کے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ ہم کلام ہو سکیں اور اپنی بات ان تک پہنچا سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغام ٹی وی ماشاءاللہ مبارکباد کا مستحق ہے. آپ سب جو اس میں کام کرنے والے ہیں سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی قرآن اور حدیث کے مطابق, صحیح سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اتفاق کی بات کی جائے, اتحاد کی بات کی جائے, امن کی بات کی جائے, پیار اور محبت کی بات کی جائے. تو اس پر پیغام ٹی وی اور اس میں جتنا کام کرنے والے دوست ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ اکثر سوشل میڈیا پہ آپ کے جو پروگرام ہے وہ میں دیکھتا رہتا ہوں. مفتی صاحب یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں, محترم حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن علوی صاحب موجود ہیں. ان کے پروگرام, آپ کے پروگرام, اسی طرح حرمین شریفین کا خطبہ وہ آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں, وہ بھی دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں. اور اس دفعہ تو حج کا خطبہ بھی اس کا ترجمہ ہمیشہ ہوتا ہے, اس دفعہ شاید وہ بھی آپ کریں گے. جی انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑے کام ہیں جو آپ کرتے ہیں اور عوام کی, لوگوں کی آپ رہنمائی کرتے ہیں. تو اس پر پیغام ٹی وی اور اس کے معاونین اور اس میں کام کرنے والے سارے شکریہ کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے اور قرآن و سنت کی, صحیح اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت خوشی ہوتی ہے آپ صاحب آپ کے الفاظ سن کے. یقین کیجئے کہ ایک ایسی پرسنالٹی جو انٹرنیشنل لیول پہ اتنا بڑا کام کر رہی ہے, آپ کی گواہی یقیناً ہمارے لیے قابل فخر ہے. فرمائیے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغام ٹی وی جو ہے اس کا ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے. الحمدللہ. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کا چینل ہے, کیونکہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک تو بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے یہاں, جو بھی جتنا آپ کے مفتیان ہیں یا علماء ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں اختلافی بات نہیں ہوتی. بالکل. تو اس لیے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بجائے انتشار کے, بجائے قصے کہانیاں بیان کرنے کے, یہ اسلام کی صحیح رہنمائی بھی کرتے ہیں اور انتشار کی بات نہیں کرتے بلکہ یہ اتفاق اور پیار محبت کی بات کرتے ہیں. تو یہ اس کی خوبی ہے جو لوگ ہمیں کہتے ہیں اور ہم بھی اسی طرح دیکھتے ہیں. تو یہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو دن ہیں, یہ 10 دن, اس میں کوئی شک نہیں, ان کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ سال کے افضل ترین دن ہیں, یعنی ان دنوں جیسا افضلیت میں ان کے برابر یا ان کے مقابلے میں اور کوئی دن نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرے, رمضان شریف بہت بابرکت مہینہ ہے, فضیلت والا مہینہ ہے. اس کے دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں, رات کو تراویح ہوتی ہیں اور قیام اللیل ہوتا ہے, لیلۃ القدر ہے, اس میں بہت فضیلت والے عظیم دن ہیں. لیکن راتیں رمضان کی افضل ہیں, لیلۃ القدر یعنی افضل ترین رات ہے. دن جو ہیں وہ اس کے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ, جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں, ان کی افضلیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ افضلیت بیان کی ہے. تو اسی لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر. والفجر ولیال عشر. یہ جو 10 دن اس سے مراد ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. ٹھیک. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. نبی صلی والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی ایسے دن نہیں ہے کہ ان 10 دنوں سے ان کا عمل اللہ کے ہاں، آپ نے افضل کا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل. ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جتنا پسندیدہ ہے، اس کے علاوہ پورے سال کے دنوں میں جو آپ کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ سب سے زیادہ ہے. تو جب یہ حدیث کسی نے سنی صحابی نے، تو صحابی نے اسی وقت سوال کیا اللہ کے رسول کیا جہاد بھی اللہ کے راستے میں، حالانکہ جہاد جو ہے وہ اسلام کا ایک اعلیٰ پائے کا، اعلیٰ مرتبے کا جو ہے نا وہ عمل ہے، بے شک، اور اس کا ایک بہت بڑا اجر ہے. تو سائل نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کے برابر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی ان دنوں میں جو خیر کا کام ہے، نیک کام ہے، عمل صالح ہے، اس کے برابر نہیں ہے. الا رجل خرج بنفسه ومالہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کوئی بندہ جہاد کے لیے نکلا ہے اور اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا اور اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، تو وہ اس سے افضل ہو سکتا ہے. عموماً جہاد کا عمل جو ہے وہ ان 10 دنوں میں عمل کرنے سے افضل نہیں ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دن جو ہیں وہ ان کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. ان دنوں میں مثلا تلاوت قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، تکبیرات ہیں، اور اسی طرح صلہ رحمی ہے، اسی طرح صدقہ خیرات ہے، اسی طرح امر بالمعروف ہے، اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی. یہ سارے جتنا بھی خیر کے اعمال ہیں ان دنوں میں اگر بندہ کرے تو ان کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ مولانا حجازی صاحب بھی موجود ہیں. مولانا آپ سے بھی ہم رہنمائی چاہیں گے. مولانا نے فرمایا ہے کہ جو 10 دن کی فضیلت ہے یا اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اعمال ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو مزید بتائیے گا کہ ان میں کون کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں وہ لازمی طور پہ انسان کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایام، یہ دن، یہ گھڑیاں عشرہ ذی الحجہ کی اتنی بابرکت ہے عمل کے اعتبار سے، جیسا ابھی امیر محترم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ دن ہیں. ان دنوں میں کرنے کے کام آپ نے فرمایا تحلیل، تحمید، تکبیر. جو تکبیر میں الفاظ آتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اور دوسری روایات میں سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ تو بازار کو نکل جاتے ان دنوں میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، بتانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اور وہ اونچی اونچی تکبیرات کہتے تھے، تحلیل، تکبیر، تحمید، اور لوگ بھی انہیں دیکھ کے کھڑے ہو کے تکبیریں کہتے. یہ ایک عمل تو اللہ کا ذکر، اس کی تحلیل، تحمید اور تکبیر ہے. دوسرا، ان دنوں کے روزے بہت بڑا عمل ہے، اور اس میں بھی دوسری رائے نہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے سال میں کوئی ایسے دن نہیں جس میں امہات العبادات ساری یکجا ہوں. یہ وہ موقع ہے جس میں نماز بھی ہے، صدقہ بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، یعنی تمام عبادات کا اجتماع ہونے کا یہ واحد موقع ہے عشرہ ذی الحجہ، جس کے اور اس میں ہی وہ دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. وہ اتنا بابرکت، اتنا عظیم دن جس دن اللہ پروردگار عالم
اپنے فرشتوں کو فرمائیں یا ملائکتی، میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، کوئی افریقہ سے، کوئی امریکہ سے، کوئی کالے رنگ کا، کوئی گورے رنگ کا، سارے آئے، وردی بھی سب کی ایک، بولی بھی سب کی ایک، یہاں وردی اپنی اپنی ختم، سب کی ایک ہی وردی احرام میں ہے، اور بولی بھی سب کی لبیک لبیک چل رہی ہے۔ اللہ اور انہی ایام کے اندر وہ دن ہے جس کے متعلق ایک یہودی نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے کہا تھا کہ امیر المومنین، تمہارے دین میں ایک ایسی آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، جی اگر وہ ہمارے دین میں نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ جناب عمر فاروق نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کہ کون سی آیت، ایو آیت، کون سی آیت؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو لمحہ لمحہ یاد ہے، جمعے کا دن تھا، یوم عرفہ تھا جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، لیکن ذہن میں رکھ عید ہم اسی دن مناتے ہیں جس دن رب نے پسند کی اور ہمارے محبوب نے بتائی ہے، علیہ وہ الصلاۃ دو دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے، یوم عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، وہاں یہ آیہ مبارکہ نازل، وہ دن بھی اس میں شامل ہے۔ اور عشرہ میں اگر اگلا دن گنے، اس میں سب سے بڑا عمل ہے قربانی کا عمل، خون کا بہانا، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، صحیح، وہاں بھی تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ لا ریب ان دنوں میں ذکر اذکار، صدقہ خیرات، جی اور میں سمجھتا ہوں، میں بھی تائید کرنا چاہوں گا اس بات کی، اور مبارکباد دینا چاہوں گا پیغام ٹی وی کو، پیغام ٹی وی کے عملے آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آپ کی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، محمد عثمان صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ ہم ایک گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، یقین جانے پیغام ٹی وی کے پروگرام ہم روز دیکھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ، اور بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، ماشاءاللہ، روح کو سکون ملتا ہے پروگرامز کو دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتوں سے نوازے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ آج کا خصوصی جو بینچ بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو چار چاند لگانے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قائدین کو سلامت رکھے، آمین اور یقین آمین، جانے پروگرام اتنا خوبصورت ہے پیغام ٹی وی کا کہ یہ نئی جو دور جدید میں نئی نسل ہے، ان کی بہترین اخلاقی تربیت کا یہ ذریعہ بن رہا ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، جزاک اور اللہ، اللہ تعالیٰ بہت شکریہ سلامت عثمان رکھے۔ صاحب۔ یہ بہت خوبصورت ہمارے یہاں کے ہر پروگرام ہم بڑی خوشی سے دیکھتے رکھتے ہیں۔ عثمان صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ آپ پیغام ٹی وی کا پروگرام کو جو ہے وہ توجہ سے دیکھتے ہیں، آپ کی محبت کا بہت شکریہ اور دعاؤں کا شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ ایسی رہنمائی ہمیں ملتی ہے، ایسی رہنمائی ملتی ہے جو شاید ہمیں پہلے کبھی نہیں ملی کہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیر، آپ نے محبت کا اظہار کیا، میرے محترم نے ماشاءاللہ آپ کو دعائی کلمات سے نوازا ہے، اللہ آپ کو جزا دے جی۔ یوں ہی پیغام کا جو میسج ہے وہ پہنچتا رہے، لوگوں کی پیاس بجھتی رہے۔ مولانا آپ فرما رہے تھے، معذرت جی کے میں ساتھ عرض کا کر رہا کلامی تھا معاف۔ کہ پیغام ٹی وی اس اعتبار سے جی قابل مبارکباد ہے کہ یہ ایام اتنی اہمیت کے حامل، شاید امت مسلمہ کے تمام افراد تک یہ بات نہیں پہنچی یا نہیں جانتی کہ ماہ رمضان پوری خیر و برکات کے باوجود، بہت بڑی عظمتوں کے باوجود، پھر بھی ان دنوں کے نیکی، ان دنوں کا صدقہ، ان دنوں کی قربانی، اس میں چونکہ حج بھی شامل ہے، یوم عرفہ بھی ہے، اور اس میں روزے رکھنا اسلاف کی ہماری عادت تھی، اور جن لوگوں کے روزے رہ جاتے ہیں ان کے لیے قضا دینے کا یہ بہترین ایام ہے، دوہرا اجر ملے گا۔ ایک عشرہ ذی الحجہ کا، ایک اس کا حج روزہ اگر قضا کسی کا رہتا ہو تو ان دنوں کا انہیں ضرور انتخاب کرنا چاہیے، بڑا عظیم موقع ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ پیغام ٹی وی کو اس حوالے سے ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ امت تک اس مسئلے کو، جس کو روشناس کرانا، جس کو پہنچانا، جس کا ابلاغ امت پہ فرض، علماء پہ فرض، بحمداللہ یہ ذمہ داری آپ نے پیغام ٹی وی نے ادا کی۔ عشرہ ذی الحجہ کے ٹرانسمیشن کے حوالے سے پورے عملے کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پورے ناظرین کو درخواست کرتے ہیں پوری توجہ سے، انہماک سے، فرض نماز کی طرح وقت نکال کر اسے سنا کریں۔ یہ قوم، امت اور مسلمانوں کی ہدایت، اتحاد و اتفاق کا بہترین مرکز ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ شاہ صاحب
آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے، ان 10 دنوں میں مولانا نے فرمایا کہ قربانی کا عمل بھی ہوتا ہے، یہ قربانی کا فلسفہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، آپ فرمائیے گا اس کا اصل فلسفہ ہے کیا قربانی کا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قربانی کے اگر فلسفے کو ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے سوالات کے جوابات صرف اس ایک آیت مبارکہ میں ہیں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہی قربانی کا فلسفہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم ہو اس کے سامنے اپنے گردن کو چکا دینا اور اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے اور کسی اور کی سوچ اور رائے کو چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کا ہو جانا، یہی فلسفہ قربانی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد عمیر صاحب فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی مطلب یہ سوال ہے مفتی صاحب سے میرا جی کہ قربانی کی جو کھال ہوتی ہے جانور کی کھال، وہ دینے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہمارے یہاں مختلف باتیں دیکھی رہی ہیں، کہیں کہیں پر مسجد میں دیے جاتے ہیں، کہیں پر کچھ مطلب مسکین لوگ ہوتے ہیں کہیں ان کو دیا جاتا ہے، تو صحیح اس میں بہتر جو عمل ہے کھال دینے کے لیے وہ بتائیے گا کہ کہاں دینی چاہیے؟ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا، کال کرنے کے لیے شکریہ۔ مفتی عبدالعلی صاحب موجود ہیں، فرمائیے گا۔ عرض یہ ہے کہ قربانی کی جو کھال ہے لازم ہے کہ بندہ اس کو فقراء، مساکین، اسی طرح مدارس دینیہ ان کو بندہ دے دے تو یہ زیادہ مناسب مصرف ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، باقی اپنے استعمال میں بھی اگر بندہ لائے تو لا تو سکتا ہے۔ جو اپنے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ خود اس سے کوئی مشکیزہ بنا لے، کوئی اور ایسے لباس بنا لے، وہ تو بنا سکتا ہے، لیکن فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قصائی یا قصاب اس کو بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہے، اور ایسے پھینکنا بھی جائز نہیں کہ یہ ضیاع ہے، اس کو فائدے میں لایا جا سکتا ہے اور فائدے میں لانا چاہیے۔ تو کوئی جو بھی کار خیر سر انجام دیتے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ پیغام ٹی وی ہے، یہ کار خیر ہے اور دعوت دین کا بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے، آپ اس کو یہ کھا لیں، دے دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ صدقہ، یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی فرمائیے۔ مدارس کی طرف زیادہ رخ ہونا چاہیے کھالوں کا، کیونکہ فقراء بھی وہاں موجود ہیں، مساکین بھی موجود ہیں، مسافر بھی موجود ہیں، جتنے ہیں نا اس میں اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہاں پہ، ہاں تو سارے کے سارے وہاں مصارف موجود ہیں۔ ہاں فی سبیل اللہ بھی موجود ہے، وہ ابن سبیل بھی ہے، فی سبیل اللہ بھی ہے، اور یہی جہاد بھی ہے اس دور کا۔ ماشاءاللہ۔ کہ ہم ایسا مولانا شفیق الرحمن الوی صاحب بھی موجود ہیں، ہم آپ سے بھی استفادہ کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے آج کل مہنگائی کا دور ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس قربانی کے لیے پیسہ فوری طور پہ نہیں ہے، تو کمیٹی ڈال لیتے ہیں، ابھی کمیٹی نکلے گی تو قربانی کر لیں گے، یا ادھار پیسہ لے لیتے ہیں کہ قربانی کر لیں گے چلے بعد میں اتار دیں گے، کیا حکم ہے اس چیز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے بھی جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، جو مجھ سے پہلے ہمارے امیر محترم نے اور محترم ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب نے اور حضرت شاہ صاحب نے پیغام ٹی وی کے حوالے سے جو جذبات جن کا اظہار کیا، کہ الحمدللہ کہ آپ حضرات سال بھر کے جتنے اہم ترین کوئی مہینے ہوں، دن ہوں، جو شرعی اعتبار سے امت مسلمہ سے ایک بہترین فریضے کا یا نیک اعمال کا تقاضا کرتے ہوں، تو آپ ان کی اس سلسلے میں مکمل رہنمائی کرتے ہیں، الحمدللہ قرآن و سنت کا صحیح پیغام ان تک پہنچاتے ہیں، اور جو اس میں اپنی طرف سے خود ساختہ باتیں ایڈ ہو کہ وہ دین کا حصہ بن چکی ہیں، اس حوالے سے آپ حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پیغام ٹی وی کی مینجمنٹ سے لے کر ذمہ داران سے لے کر پورا عملہ
اور یہاں کے جتنے بھی ذمہ دار علماء ہیں اور اس کے ساتھ منسلک جتنے بھی معاونین ہیں سارے کے سارے لائق تحسین ہیں، اور ان کی دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ واللہ العظیم یہ اس دور کا بہت بڑا جہاد ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو قربانی کے حوالے سے آپ نے جو پوچھا کہ کیا ادھار لے کر کی جا سکتی ہے، تو اس سلسلے میں میرے ناقص علم کے مطابق کہ ادھار لے کر کوئی بھی نیک کام کیا جا سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں ایک صورت یہ ہے کہ جب یہ پتہ ہو کہ آسانی سے ادھار چکایا جا سکے گا۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی اپنے وسائل کو دیکھے کہ میں جو ادھار لے رہا ہوں، میرے جو آمدنی کے ذرائع ہیں اس میں سے مناسب بچت کر کے میں وقت پہ ادھار دے پاؤں گا واپس، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن جبر نہ کرے اپنے آپ پہ کہ ایسا موقع نہ آ جائے کہ وہ ادھار واپس نہ کر سکے اور اس طرح قربانی جو ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب موجود ہیں۔ عرفات کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ عرفات کا روزہ، عرفات کا جو مجمع ہے، اس حوالے سے کیا شریعت ہمیں رہنمائی کرتی ہے؟ شاہ صاحب نے جو بات کی ہے نا، جی، اس حوالے سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل قربانی کی کھالیں بہت سارے ادارے ہیں جو لیتے ہیں، ہسپتال ہیں یا کوئی علاج معالجے کے مراکز ہیں یا اس طرح کے بہت سارے رفاہی خیراتی ادارے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو میں شاہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کی دلیل بھی ہے کہ وہ جتنا بھی ادارے ہیں وہ علاج کرتے ہیں مریضوں کا، غریب لوگوں کا۔ یہ جو دینی مدارس ہیں یہ علاج بھی کرتے ہیں، یہ غذا بھی، کھانا بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ، علم بھی دیتے ہیں، جہالت کو دور کرتے ہیں، اور جو فقراء ہیں ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، ان کے یعنی پیٹ بھرنے کا انتظام بھی کرتے ہیں، بالکل، دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور سب سے جو اہم تعلیم ہے وہ دین کی تعلیم۔ بے شک۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ علاج کرتے ہیں لما فی الصدور کا، اللہ اکبر، یعنی ایمان کا، دلوں کا یہ علاج کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور سب سے ہماری جو مقدس کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ بے شک۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا ہے، کہیں آیا ہے مطلق شفا، جہاں وضاحت آئی ہے تو وہاں یہ فرمایا وشفاء لما فی الصدور۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو مدارس ہیں اس میں غریب اور مستحق لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ محو الامی ہے جس کو کہتے ہیں، ان پڑھ، لٹریسی، جو لوگ پڑھ نہیں سکتے، سرکار کے وسائل جہاں نہیں پہنچ سکتے وہاں یہ تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تعلیم دینا بھی ہمارے دین کا جو ہے ایک بہت بڑا اہم وہ ہے، یعنی فریضہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تو پہلی آیت ہی فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تعلیم تو ہمارے دین اسلام کا وہ پہلا ستون ہے یا پہلا محور ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دلوں کا علاج ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں ظاہری مرض کا علاج ضروری ہے وہاں اس سے زیادہ جہالت کا اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں کا جو بیماری ہے اس کا علاج اور اس کی رہنمائی وہ ان سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے ان اداروں کو، جو دینی ادارے ہیں، ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں افضل کام جو ہیں وہ تو کوئی بھی خیر کا کام کریں وہ افضل ہے، لیکن کچھ خاص کام ایسے ہیں جو جن کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو تکبیرات۔ بالکل ٹھیک۔ تکبیرات جو ہیں وہ یکم ذی الحجہ سے تکبیرات شروع ہوتی ہیں۔ تکبیرات کی ہیں 2 قسمیں، ایک تکبیرات مطلقہ اور دوسرا تکبیرات مقیدہ۔ مطلقہ جو ہے وہ یکم ذی الحجہ سے کسی بھی وقت جو ہے آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، تکبیرات پڑھیں اور تلاوت کریں، یعنی تکبیرات آپ پڑھتے رہیں۔
بالکل صحیح. لیکن یہ ہے کہ یوم عرفہ سے یعنی 9 ذی الحجہ صبح سے جی تکبیرات مقیدہ شروع ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد تکبیرات کہیں گے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات جو ہیں ہر نماز کے بعد کہنا سنت ہے. اور یہ یوم عرفہ سے ان کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ صبح سے شروع ہوتا ہے اور یہ ایام تشریق کی آخری عصر تک یہ جاری رہتا ہے. ایام تشریق جو ہیں وہ 11 12 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات مقیدہ جو ہیں یہ کرنی ہے. اور یہ ان دنوں کے افضل اعمال میں سے ایک بڑا. آپ صاحب اجازت ہو تو ایک کال لے لیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راجہ اشرف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا فرمانا چاہیں گے؟ یہ میرا سوال ہے کہ ہمارے بیٹے انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کی قربانی ہم ادھر کرتے ہیں نیپر میں. اچھا. اس دفعہ چونکہ عید ایک ہی دن ہے، ہماری بھی اور ان کی بھی اور سعودی عرب میں بھی. جی کیا ہم جب عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے اپنی قربانی تو ہم دے دیں گے، ان کی قربانی بھی ساتھ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یعنی ادھر ابھی عید کا وقت نہیں ہوا ہوگا، 6 گھنٹوں کا تقریباً فرق ہے. وقت نہیں ہوا ہوگا ظاہر. ٹھیک ہے جی. آپ کا سوال آ گیا، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا. جی جب موکل یعنی جو شخص قربانی کرنے والا ہے جی وہ کسی کو وکیل بناتا ہے جی تو اکثر اہل علم کا یہ قول ہے کہ وکیل کے شہر اور وکیل کی نماز کا اعتبار ہوگا. یعنی ایک بندہ سعودیہ میں ہے، یہاں پر پاکستان میں عید کی نماز پہلے ہو جاتی ہے، اور وہ جو شخص ہے جس نے وکیل بنایا ہے، موکل ہے، جو قربانی کرنے والا ہے، وہ سعودیہ میں ہے. اچھا ابھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی لیکن یہاں پر وکیل نے نماز پڑھ لی ہے، تو جائز ہے کہ وکیل جو ہے وہ قربانی کر لے اس کی طرف سے. اچھا یہ تو وہ جواز والا قول ہے اور جمہور اہل علم اسی پر ہی ہے. لیکن یہ بھی پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ احسن یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لے. یہ جو بلاد ہیں، یہ جو شہر ہیں خلیج والے، سعودیہ، امارات وغیرہ، یہ تو قریب ہے، 2-3 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا صبر کر لے. اچھا جو دور کے بلاد ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، وہ تقریباً فرق پڑ جاتا ہے 10-12 گھنٹے کا، تو وہ اگلے دن کر لے. یعنی یہ افضل ہے. لیکن اگر کسی نے پہلے دن کر لیا اور اپنی نماز یعنی وکیل نے پہلے دن ہی وہ قربانی کر لی، اپنی نماز کے بعد اس کی قربانی ہو جائے گی جو شخص سعودیہ یا دیگر ممالک میں رہتا ہے. آپ صاحب اس حوالے سے آپ فرمانا چاہیں کچھ؟ ایک اور کالر بھی ہیں. کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم نصر اللہ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سوال یہ ہے، سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پیغام چینل کو کہ عشرہ ذو الحجہ کو جس طرح اہمیت دی گئی، اس کے فضائل کو اور اس کی عظمت کو جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا بالکل ہمیں پتہ نہیں. سچی بات ہے، ہم رہنمائی لیتے ہیں اور امیر محترم تشریف فرمائے، ہم سلام پیش کرتے ہیں علماء کرام کو. اور سوال یہ ہے کہ کیا عقیقہ کی جو حصے جو ڈالتے ہیں ہم ایک جانور کے اندر، اس میں عقیقے کا حصہ بھی ڈال کے عقیقہ ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کے کلمات کے لیے بھی، اور آپ کا سوال آ گیا، کال کرنے کے لیے بھی شکریہ. ہم آپ کا سوال جو ہے وہ پٹ ان کرتے ہیں. آپ صاحب آپ فرمائیں گے؟ جی بہت شکریہ جی آپ کی محبت کا. یہ پیغام ٹی وی کا جو آپ نے پہلو بتایا ہے کہ یہ جو 10 دن ہے عشرہ ذی الحجہ، اس کی اہمیت لوگوں کو بتانا، یہ واقعی ان کا جو ہے امتیازی سلسلہ ہے اور اس کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ پوری دنیا میں اس پہ جو ہے بڑی ان کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس پہ پمفلٹ چھپتے تھے اور ٹی وی پہ بھی ہر جگہ پروگرام ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان 10 ایام کی کوئی زیادہ اہمیت بیان نہیں کی جاتی تھی. تو اب انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کو خوش رکھے. تو جو سوال ہے آپ کا
اس کا جواب مفتی صاحب دیں گے، وہ دے لیں پھر میں بعد میں جی مفتی صاحب فرمائیے گا. سوال ذرا دہرائیں. جی سوال ان کا یہ تھا کہ قربانی اگر کسی نے وہاں عقیقے کا حصہ کیا عقیقہ کا حصہ جانور میں شامل ہو سکتا ہے؟ جو قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کیا جائے تو جائز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقے کی جانور کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ شات ہے. یعنی اونٹ کے بارے میں نہیں بتایا، بقر کے بارے میں نہیں بتایا، گائے کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ آپ نے شات. عن الغلام شاتان و عن الجاریت شاتن. جو لڑکا ہے اس کی طرف سے 2 شات ہیں. شات کا اطلاق ہوتا ہے مینڈھے پر، بکرے پر، چھترے پر، دمبے پر. اسی طرح بھیڑ بکری پر بکرا ہے، چھترا ہے، ان تمام کو شات کہتے ہیں. تو عقیقے میں تو شات کا لفظ آ گیا ہے، چاہیے کہ ہم اسی کی پیروی کریں. اگرچہ بعض اہل علم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک بندہ عقیقہ کرتا ہے، بڑا جانور لے لے اور اس کے اندر عقیقے کو بھی شامل کرے، اضحیہ قربانی کو بھی شامل کر لے، کام ہو جائے گا. یہ بہت سے اہل علم ایسے کہتے ہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے نا وہ الگ ہو اور قربانی الگ ہو. اچھا، اب چھوٹے جانور میں کیا دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے، جس کو تداخل کہتے ہیں. ایک بندہ فجر کی نماز کے لیے آتا ہے اور وہ سنتیں ادا کرتا ہے، تحیۃ المسجد بھی ہے اور اسی طرح سنتیں بھی ادا ہو جاتی ہیں. کیا یہاں پر بھی یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو بعض اہل علم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس طرح تداخل ہو سکتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے الگ الگ ہو تو یہ سب سے افضل اور بہتر ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ سبھی یہاں پہ آج علماء کرام موجود ہیں. جائی صاحب آپ اس حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں گے؟ ٹھیک فرمایا مفتی صاحب نے کہ عقیقہ الگ گا وہ 7 دن کے بعد کرنا چاہیے. وہ انتظار کرے گا قربانی آئے گا تو پھر عقیقہ کرنا. اگر کسی کا بنتا ہی اس دن نہ تو اس کے لیے وہ بچی کے لیے 1 جانور دو، اس کے لیے 2 کرے، اس کو الگ رکھے. یہی افضل ہے، یہی بہتر. ٹھیک. حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مذہبی امور ہے اس کے بھی آپ چیئرمین رہے ہیں، اور آپ نے حج پالیسیز میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں. اور جب آپ نے خدمات سر انجام دی تھی تب حج سستا بھی بہت ہو گیا تھا اور لوگوں کو پیسے جو ہے وہ معاوضہ واپس بھی ملا تھا. تو اب آپ فرمائیے گا کہ آپ نے اس وقت کیا کیا تھا ایسا جادو جس کی وجہ سے حج سستا ہو گیا تھا؟ جی پہلے تو جو پہلی بات ہم کر رہے تھے اس کو مکمل کر لیتے ہیں کہ ان دنوں میں جو افضل اعمال ہیں نا وہ تو سارے عمل ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. ہم نے کہا تکبیرات ان دنوں کا خاصہ ہے. اسی طرح 10ویں دن جو ہے قربانی جائی صاحب نے محترم نے فرمائی، وہ بھی بہت بڑا عمل ہے. اور خاص کر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد جو عید کے دن ہیں ان دنوں میں اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل ترین عمل جو ہے اللہ کے ہاں وہ قربانی کا جو ہے وہ اس کو ذبح کرنا یہ افضل ترین عمل ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مثلا روزے رکھنا اور خاص کر یوم عرفہ کا روزہ. یوم عرفہ کا روزہ اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں اس کے گزشتہ سال کے اور آنے والے سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اتنا بڑا فضیلت والا، یعنی ایک آپ نفلی 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، گزشتہ سال اور آنے والے سال کے آپ کے جو گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے یوم عرفہ کا روزہ کوشش کرنی چاہیے کہ ضرور رکھنا چاہیے. اور پہلے تو بعض دفعہ یہ اختلاف ہوتا تھا کہ جی سعودیہ میں 1 دن پہلے، یہاں بعد میں عرفات کا وقوف جو ہے وہ 9 کو ہوتا ہے، ادھر وہ 8 ہوتی ہے، تو کیا کریں. تو اب تو وہ اختلاف بھی نہیں رہا. اس دفعہ تو 9 تاریخ یہاں بھی ہوگی، وہاں بھی اکٹھے ہو گئے. اور کاش کہ یہ ہمیشہ ہی اکٹھے کر دیں عیدین جو ہے، تاکہ امت کی عید اور مکے اور مدینے کے ساتھ ہو، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. اللہ اکبر. بہترین افضل ترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض سلف سے یہ منقول ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کو انتظار کرتے تھے دعا یوم عرفہ کا. اچھا.
کہ اس وقت تک اس کو لیٹ کر کے رکھتے، یعنی دعائیں کرتے رہتے تھے، لیکن سوچ کے رکھتے تھے کہ یہ دعا اس دن کرنا ہے. خاص چیز اگر اللہ سے مانگنی یا کوئی اللہ کے لیے تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے تھے کہ میرا اہم کام ہے تو وہ انتظار کرتے تھے یوم عرفہ کا. اور عرفہ والے دن، عرفات والے دن 9 ذی الحجہ کو دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ہم اس کے نتائج بھی دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہماری دعا قبول کرتا تھا، قبول ہوتی نظر بھی آتی قبول ہوتی نظر آتی تھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. اور آگے آپ نے فرمایا خیر ما قلت، خیر ما قلت انا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب سے بہترین دعا جو ہے وہ میں نے اور میرے سے پہلے جتنا انبیاء آئے سب نے جو کی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو لا الہ الا اللہ سب سے افضل دعا ہے، سب سے افضل ذکر ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا جو میں خاص تیرا ذکر کروں جس کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ یہ تو تیری ساری مخلوق کہتی ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خاص چیز بتا. نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھے پتہ نہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اگر دنیا پوری کائنات رب کے علاوہ پوری کائنات ایک طرف رکھ دیں اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کی دوسری طرف رکھ دیں تو جس طرف لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑا ذکر جو ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ. تو یہ کام جو ہے اپنا اللہ کا ذکر کرنا، یوم عرفہ کا روزہ، اور اسی طرح قربانی کرنا، اور یہ اہم اعمال ہیں. تو حج کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. حج کے حوالے سے یہ ہے کہ 2013 میں جب ہم نے یہ ہماری ذمہ داری لگی تو اس سے پہلے حج کافی جو ہے نا وہ جو اس کی انتظامیہ تھی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ بدنام ہو چکے تھے. یہاں تک کہا جاتا تھا کہ حاجیوں کو بھیجتے ہیں، تو ہر حاجی پہ کمیشن لیا جاتا تھا. بڑا ایک سیکنڈل بنا، عدالتوں میں چلتا رہا، انکوائریاں ہوتی رہیں. لیکن الحمدللہ جب ہم نے سنبھالا تو اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی کوشش یہ کی کہ حج کمیٹی میں رہتے ہوئے کوئی بھی سرکاری سہولت جو ہے وہ نہ لی جائے. اگر حج کمیٹی کے لیے ہم سعودیہ جاتے تو ٹکٹ اپنا استعمال کرتے، وہاں رہائش بھی اپنی، اور کسی قسم کا ٹی اے ڈی اے الحمدللہ ہم نے اس عرصے میں نہیں لیا. اور پھر یہ کیا کہ اللہ کی توفیق سے پہلے جو ہوتی تھی اپنا رہائشیں جب لی جاتی تھیں تو ان کے سودے ہوتے تھے کہ پر حاجی اتنا جو ہے آپ نے فلاں کو دینا ہے، اتنا فلاں کو دینا ہے، اتنا فلاں کو دینا ہے. وہ ہم نے یہ چیزیں جو لیکیج ہوتی تھی نا ان کو کنٹرول کیا. تو جو حقیقی ریٹ تھا ان کا رہائشوں کا تو حاجیوں کو ہم نے وہ دیا، اور حاجیوں کو ایکسٹرا سہولتیں بھی دیں. ہم نے دو کام کیے. ایک یہ کیا کہ حج کو ہم نے سستا کیا. پہلے تھا 2,90,000 اور 2,90,000 اور 3 لاکھ کے درمیان تھا. تو ہم اس کو لے آئے 2.5 لاکھ پہ، یعنی 40-45 ہزار جو ہے اس کو ہم نے اس کا جو پیکج ہے اس کو کم کیا. اور دوسرا پھر ہم نے یہ کیا کہ وہاں جو رہائشیں لی جاتی تھیں تو ان میں ہم نے کچھ سہولیات کا اضافہ کیا اس پیکج میں. یعنی کمی کے باوجود پیکج میں اضافہ کیا، سہولیات کم ہو گئے، سہولیات بڑھ گئی. سہولیات میں اضافہ مثلا وہ 4 چیزیں ہم نے اضافی کی. ایک تو یہ ہے کہ حاجی صاحبان کو 3 ٹائم کا کھانا دے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ اسی پیکج میں شامل ہوگا، فری حاجی کو دیں، اس سے علاوہ پیسے نہ دیں. اور دوسرا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں آپ جو ہے ان رہائش سے لے کر حرم شریف تک آنے اور جانے کے لیے ان کو بس کی سہولت دیں فری میں. اور یہ بھی الحمدللہ اسی سال سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک وہ چل رہا ہے. اور تیسری سہولت یہ تھی کہ پہلے حاجیوں کو یہ ایک فلیٹ میں رکھتے تھے، مثلا وہاں 20 ہیں، 25 ہیں، 3 ہیں، 30 ہیں، وہاں 2 باتھ روم، 3 باتھ روم، تو رش ہوتا تھا. حاجی صاحبان جب نماز کے لیے نکلتے تھے وضو
کرنے کے لیے تو لائنیں لگی ہوئی تھیں. ہم نے پابند کیا کہ ایک تو ایک کمرے میں 4 سے زیادہ حاجی آپ نہیں رکھ سکتے, جتنا بڑا کمرہ ہو 4 حاجی ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اٹیچ باتھ ہو. اچھا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حاجی صاحبان کو انتظار کرنے کی بجائے, لینے لگنے کی بجائے آرام سے وہ اپنے کمرے میں وضو کر کے اور وہ بر وقت آتے تھے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مدد سے جو ہے ریٹ بھی کم ہوا, سہولیات میں اضافہ ہوا. اور چوتھی سہولت یہ تھی کہ مدینہ میں پہلے یہ دور رہائشیں لیتے تھے. اچھا. ہم نے ان سے یہ ان کو پابند کیا کہ مدینہ منورہ میں آپ جو ہے مرکزیہ میں رہائشیں دیں حاجیوں کو. صحیح. تو الحمدللہ اب تقریباً یوں سمجھے کہ آغاز ہم نے اس وقت کیا تھا. اب میرے خیال میں 80-90% حاجی جو ہیں وہ ہمارے مرکزیہ کے علاقے میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ. جو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے قریب ترین علاقہ ہے, وہاں سے پیدل آ کے حاجی صاحبان مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے. اس وقت کی حکومت نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا. مثلاً اگر ٹکٹ تھا 1 لاکھ کا اور اوپن جو سکائی شیڈول تھا اس میں 60,000 کا یا 70,000 کا تھا, تو ہم نے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ان کو لکھا کہ آپ جو ہے PIA کا ٹکٹ اس میں ہمیں رعایت دیں. اچھا. کیونکہ دوسری ایئر لائنیں اتنا دے رہی ہیں, تو انہوں نے 20,000 اس وقت کم کر دیا تھا. اچھا. تو جب PIA نے کم کیا, پھر سعودی ایئر لائن, باقی ایئر لائنوں نے بھی کم کر دیا. تو اس طرح ہم نے ہر طرف سے کوشش کر کے کوئی تقریباً 40 سے 50,000 جو ہے وہ پیکج کم کیا. اور پھر اس دفعہ وزارت حج کو ہم نے پابند کیا تھا کہ آپ جو ہے یہ پیسے جتنا حاجیوں کے بچ رہے ہیں, ان کی تجویز یہ تھی کہ یہ ہم جب حج سے واپس آئیں گے پھر دیں گے. ہم نے کہا نہیں, حج پہ جانے سے پہلے آپ ان کو یہ پیسے واپس کریں. اچھا. تو الحمدللہ ہم نے حج پہ جانے سے پہلے ان کو واپس کرائے. سردار یوسف صاحب وزیر تھے جو اب بھی وزیر مذہبی امور ہیں, اس وقت انہوں نے, ان کی وزارت نے بہت تعاون کیا. میاں نواز شریف صاحب نے بہت تعاون کیا. اور باقی جتنا بھی لوگ ہیں, ظاہر حج ایک ایسا مقدس فریضہ ہے, اس میں ہر ادارہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں آسانی کرے اور تعاون کرے. جزاک اللہ خیر. آپ صاحب آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. میں بس ایک چیز آخری جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سال سعودی جو خدمات ہیں حج کے حوالے سے, ان کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, میں ابھی کچھ دن پہلے وہیں تھا. اچھا. تو دیکھا یہ ہے کہ جو حج آج سے 40 سال 45 سال یا 50 سال پہلے ہم کرتے تھے, جی, اب وہ حج جو ہے بہت تبدیل ہو گیا. الحمدللہ. پہلے ایک سادہ ہوتا تھا, انتظامات آسان ہوتے تھے, کوئی روڈ پہ بیٹھا ہے, کوئی روڈ پہ سویا ہوا ہے, کوئی, اب وہ چیز نہیں ہے. اچھا. اب انہوں نے جو سسٹم بنایا ہے, پہلے سسٹم ہوتے تھے اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا, اب سسٹم 100% اس پہ عمل ہو رہا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ پہلے یہاں سے حاجی جاتا تھا, جدہ ایئرپورٹ پہ مدینۃ الحجاج میں اترتا تھا, وہاں 6 گھنٹے 8 گھنٹے لائنوں میں وہ بیچارہ تنگ ہوتا تھا حاجی. اس کی وہ کسٹم ہوتا, اس کی امیگریشن ہوتی, یہ ساری چیزیں ہوتی. اب انہوں نے وہ سارا عملہ جو ہے یہاں بھیج دیا, کسٹم کا عملہ بھی یہاں بھیج دیا, امیگریشن سعودیہ والے بھی یہاں آ گئے. صحیح. تو یہاں سے ادھر سے وہ پاکستانی امیگریشن سے پہلے بورڈنگ کارڈ لیتا ہے, پھر وہ پاکستانی امیگریشن سے اسٹیمپ لگواتا ہے, اور آگے بیٹھے ہوتے ہیں سعودیہ کی جوازات والے امیگریشن, وہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں وہاں کے دخول کی, ٹھیک ہے, انٹری کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسٹم والے ہوتے ہیں, وہ سامان جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں, اور یہاں سے جاتا ہے بندہ. تو وہاں جہاز سے جب اترتا ہے تو اس کو نہ سامان اٹھانے کی ضرورت ہے, نہ سامان چیک کرانا ہے, نہ اس نے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگوانی ہے. جہاز سے اترے گا, کے جتنے مراحل تھے سارے ختم ہو گئے, سارے ختم. جہاز سے اترے گا, بس پہ بیٹھے گا, اور بس پہ بیٹھ کر سیدھا رہائش پہ جائے گا, اور اس کا سامان اس کی رہائش پر وہیں پہنچ جائے گا, کوئی تھکاوٹ نہیں. تو باقی سارا حج الحمدللہ اب جو ہے پہلے کی بنسبت بہت آسان ہو گیا ہے, بہت سہولیات مل گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ حاجی صاحبان کا حج قبول فرمائے. آمین. اور جو اس کی حسرت اور تمنا اور آرزو رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو, ہم سب کو حج کی سعادت نصیب کرے اور قبول فرمائے. آمین. حافظ صاحب
آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب, امیر مرکزیہ پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو آپ نے یہاں باتیں کی ہیں قبول فرمائے. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ اسی طرح موجود رہے ہیں محترم عبدالرشید حجازی صاحب. آپ عالم دین ہیں اور ناظم اعلیٰ مرکزیہ ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں سید سبطین شاہ نقوی صاحب. آپ معروف خطیب ہیں اور ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزیہ ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین پروگرام جاری ہے, چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عشرہ ذوالحجہ ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں اور آپ کے سوالات آ رہے ہیں. یوٹیوب کے کچھ سوالات شامل کر لیتے ہیں. فرما رہے ہیں جی جیسے ہمارا پروگرام شروع ہوا تھا تو یہ سوال آ گیا تھا, ہم اب اس کو شامل کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر فرماتے ہیں جی اگر میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہم اس کو دے دیں وہ جانور؟ تو اس کے بارے میں وضاحت بتائیں, کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے. جی ہاں, یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے میت کی طرف سے قربانی کرنی ہے, جیسے کہ بہت سے اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں, اور ہم نے کل بھی اس کی تفصیل بتا دی تھی کہ 4 قسمیں بنتی ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنے کی. اب یہ جو صورت ہے, اگر بندہ جانور خرید لیتا ہے اور کسی فقیر کو دے دیتا ہے اور وہ کہہ دے کہ یار یہ تمہاری قربانی ہے, اور یہ قربانی تو اس فقیر کی ہو جائے گی. 2 صورتیں ہیں نا, قربانی اس فقیر کی ہو جائے گی, اور یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جو غریب آدمی ہے, غریب آدمی ہے, اس کو جو قربانی کا جانور دے دیا اور کہہ دے کہ آپ کی قربانی, تو ثواب آپ کو ملے گا. آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں, جانور خریدا ہے, ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں, اور اس کا ثواب یقیناً آپ کی میت کو پہنچے گا اللہ کے فضل اور کرم سے. ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ. جی. دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی میت کی طرف سے ہے, اس کو کہہ دیا کہ یہ تم ذبح کرو اور کھا لو. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی, تو یہ بھی درست ہے. یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ذبح کرے گا اس میت کی طرف سے, لیکن گوشت وہ خود غریب ہونے کے ناطے اس کو کھا لے گا یا اپنے گھر والوں کو دے دے گا. ماشاءاللہ جی, جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میر کی طرف سے قربانی ہو جاتی, میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے تو کہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ قربانی تو اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے؟ وضاحت کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علوی صاحب فرمائیے گا. سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ میت کی طرف سے ہو جاتی ہے, شاید اس نے میت کے لیے تو نہیں. جی تو کہہ رہے ہیں علماء کہتے ہیں کہ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ان کو شاید کنفیوژن ہوئی ہے کہ اللہ کے لیے اور میت کے لیے کیسے ہوتی ہے, فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب واقعی ذرا سمجھنے میں ان کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. قربانی تو ہے ہی اللہ کے لیے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فصلی لربک وانحر. رب کے لیے ہی یہ عمل ہیں. یہ کہ اس کے لیے جو انہوں نے کہا, یعنی اس کو ثواب پہنچانے کے لیے. اس کے لیے کا مطلب اس کو ثواب پہنچانے کے لیے, اور اللہ کے لیے کا مطلب اللہ کی عبادت, اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی رضا کے لیے. تو یہ تو ایسی ہے جیسے یہ میری طرف سے ہے, میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں, تو میت کی طرف سے بھی کیا اسی نیت سے ہو سکتی ہے کہ نہیں, تو اس کے بارے میں مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تفصیل سے بات کر لی ہے. تو ان کی وہ صرف کنفیوژن تھی کہ میت کے لیے, تو اس کا مطلب یعنی اس کے ایصال ثواب کے لیے, تو اس کی کیا حیثیت ہے وہ آپ نے مفتی صاحب سے سن لی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہوتی اللہ کے لیے ہی ہے, وہ بندہ اپنی طرف سے کرے یا کسی اور کی طرف سے کرے یا میت کی طرف سے کرے. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال یوٹیوب پہ موصول ہے, آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹول فری نمبر پہ کال کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ چل بھی رہا ہے, 0421117000000, یعنی 0421117000000. اچھا جی, سوال آگے آیا ہوا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو مفتی صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جب جا نماز پر آتے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں رکھا جائے یا دایاں پاؤں رکھا جائے, کیونکہ پہلے جوتا بایاں اتارنا ہوتا ہے. مفتی صاحب فرمائیے گا. جی, جو ہر کار خیر میں
دائیں طرف سے شروع کرنا، ابتدا کرنا یہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے ہر بہترین کام کو شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ اچھا، تو یہاں پر بھی پہلے جو ہے نا قدم بندہ رکھے دایاں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جوتا ذرا دور اتارے اور پھر ایسے آ کے پہلے دایاں پاؤں رکھے پھر بایاں پاؤں رکھے، یا اگر آپ نے قریب ہی آ کے جوتے اتارنے ہیں تو بایاں پاؤں نکال کے وہ جوتے کے اوپر رکھیں۔ اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ میرے پاؤں گندے ہو جائیں گے، نیچے مٹی ہے، کیچڑ ہے، تو آپ اپنے اس جوتے ہی کے اوپر رکھیں اور پھر دایاں پاؤں نکال کے مسلح پہ رکھیں، جائے نماز پہ رکھیں، پھر بایاں پاؤں رکھیں۔ صحیح صحیح صحیح، یعنی اس طرح جو ہے ہم دایاں پاؤں استعمال بھی کر سکتے ہیں اور جوتا بائیں پاؤں کا پہلے اتر بھی جائے گا۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں محسن صاحب ہیں، محسن ظہیر صاحب، عرفہ کے دن کون سی دعا زیادہ کرنی چاہیے؟ الفی صاحب فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دعا ایک تو اس معنی میں ہوتا ہے کہ اللہ سے حاجت طلب کرنا، جی، اور دعا کا معنی حاجت طلب کرنا بھی اور پکارنا بھی۔ صحیح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، جی، کہ عرفہ کے دن کی دعا دعاؤں میں سے بہترین دعا ہے، کیونکہ وہ دن بھی سب سے افضل ہے، وقت بھی سب سے افضل ہے، مقام بھی اور کیفیت بھی وہ دعا کی بندے کی جو ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، کہ ننگے سر ہے، غبار آلود ہے، اور اس نے ایک فقر کی کیفیت بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، میں سمجھتا ہوں یہ جو توحید کا کلمہ ہے نا جی، یہ بہترین دعا ہے، اس کو کثرت سے دہراتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہہ کے کہ بہترین دعا وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک ترانہ ہے، یہ اللہ کی ثنا کا ایک ترانہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب بادشاہوں کے سامنے آپ صرف ان کی مدح ہی کریں تو سب کچھ مل جائے گا، تو اللہ کے سامنے اس کیفیت میں جب لا الہ الا اللہ کا یہ ترانہ بجے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ ہمارے سب کچھ حاجات نہیں جانتے، وہ تو ہمارے مانگنے سے زیادہ ہمیں دینے والے ہیں۔ تو بہرحال بہترین دعا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایمان کی سلامتی کی دعا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے چچا جان نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، تو آپ نے فرمایا چچا جان اللہ تعالیٰ سے ایمان کے بعد عافیت مانگیں، تو انہوں نے یعنی یہ دعا شروع کی، پھر کچھ دن گزرے، پھر ایک تشنگی تھی اندر، وہ لوگ آگے سے آگے بڑھتے تھے، یہ نہیں ہماری طرح سوال کر کے اس کو بھول گئے پھر کر لیا، نہیں، یہ تو عمل شروع ہو گیا نا، مزید اب طلب ہے کہ میں اور کیا مانگوں، فرمایا چچا جان عافیت مانگے۔ پھر تیسری مرتبہ جب پوچھا فرمایا اے میرے چچا، اے عباس بن عبد المطلب، اللہ کی قسم ایمان کے بعد اس دنیا میں اور آخرت میں عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یعنی عافیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہر خیر اللہ نصیب فرمائے، اور ہر فتنے سے وہ دینی ہو دنیاوی ہو اللہ محفوظ رکھے، اور عافیت میں حسن خاتمہ بھی آ جاتا ہے، عافیت میں جان مال کی سلامتی۔ اس لیے وہ جو دعا ہے جو صبح شام کے اذکار میں اللہم انی اسألک العفو عافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وامن رواتی، تو یہ پوری دعا یہ بہترین دعا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اکرمک اللہ، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ حبیبہ انس ہے گجرانوالہ سے پوچھ رہی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حصہ آدھا نہیں ہوتا، تو قربانی میں کیا ایک فریق 3 حصے اور ایک فریق 4 حصے ڈالے گا یا آدھا آدھا حصہ ڈالے گا؟ وضاحت کر دیں۔ ہاں جی، جو پہلے انہوں نے کہہ دیا نا، ہاں، خلاصہ اس بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، یعنی قربانی گائے میں بندہ شریک ہو جائے تو 7 بندے شریک ہوں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا ایک بندے کے ہوں گے 6.5 حصے اور ایک کا ہوگا آدھا حصہ، یا ایک کے ہوں گے 3.5، دوسرے کے بھی ہوں گے 3.5، نہیں، ایک کے ہوں گے 3 حصے، دوسرے کے ہوں گے 4 حصے، ایک کے ہوں گے 5 حصے، دوسرے کے ہوں گے 2 حصے، آدھا نہیں کر سکتے، یہ مطلب ہے۔ اس سلسلے میں اگر میں تھوڑی سی بات، شاید ان کا سوال یہ ہو کہ بندے تو ہم 2 ہی ہیں،
اور ہم نے مل کی ایک جانور لینا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ حصے گویا 7 کرنے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ جو 7 حصوں والا مسئلہ ہے نا، یہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم ایک جانور میں جو بڑا جانور ہے کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جو فرض کر لی ہے کہ گویا ایک جانور جب ہم نے لیا تو اس میں 7 حصوں کا تعین ہو۔ گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے عام لوگ طور پہ، گھروں میں ہم نے دیکھا ہے اور اصلاح ہونی چاہیے کہ یعنی گویا ہم نے جانور لے کے آئے تو اب اس میں 7 حصے ہم نے پورے کرنے ہیں کہ ایک والد صاحب کا ہوگا، ایک والدہ صاحب کا ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جب ایک جانور گھر میں آ گیا ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، اس نے جب قربانی کر لی اس بڑے جانور کی، تو بڑے جانور کے حساب سے ان کو بڑا ثواب مل جائے گا اور سب اس میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ جو فرما رہی ہیں، شاید ان کا سوال یہی ہو کہ 2 آدمیوں نے جب ایک مل کے ایک بڑا جانور کرنا ہے تو حصے تو پھر آدھے نہیں ہوتے، تو انہیں یہ کہا جائے گا کہ نہیں، آپ برابر ہیں، 2 بندوں کا وہ گویا آپ 2 بندے ہیں اس میں، اور آپ نے جو ہے اس کو مل کے خریدا ہے، یعنی 2 بندے دونوں کو آدھا مل برابر ہیں، آدھا آدھا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب آپ بھی متفق ہیں انہی کی بات سے؟ ہاں جی، فرما دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، آگے ایک اور سوال ہمارے سامنے موجود ہے کہ کیا ہم کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ علوی صاحب فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے 2 مقام ہیں جو اکٹھی آئے ہیں سورہ الحج میں، کہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ یہ حج کے موقع پہ ہے، یہ حج کے لیے، تاکہ لوگ اپنے اپنے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر آئیں مخصوص دنوں میں، اور جو اللہ نے ان کو مویشی پالتو جانور دیے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لیں۔ تو یہ تو حج کے لیے ہو گیا، اور جو اس سے اگلا رکوع ہے وہ شروع ہو رہا ہے عام قربانی کا تصور کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا اصول اور ضابطہ بنایا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پہ اللہ کا نام لیں۔ یہاں میں محترم ڈاکٹر صاحب آپ کے ذریعے ناظرین کی توجہ دلاؤں گا کہ قربانی یہ صرف اس امت کے لیے نہیں، یا اس امت نے اللہ معاف فرمائے کوئی غلو سے کام نہیں لیے، یہ اللہ کے مطلوب ترین کاموں میں سے ہے، محبوب ترین کاموں میں سے ہے، جو ہر امت کے لیے اللہ نے، اور وہ قربانی بھی جانوروں کی ہوتی تھی جس طرح اس صورت میں ہے۔ تو یہاں بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ تو وہ سورۃ الانعام میں اللہ نے واضح کر دیا 8 ازواج، یہ یعنی 4 ہیں، اور جوڑا اگر شامل کیجیے تو وہ 8 بنتے ہیں، من الضأن 2 و من المعز 2، بکری 2 یعنی میل فیمیل، اور دمبا میل فیمیل، ومن البقر 2 ومن الابل 2، گائے یعنی بیل اور گائے، اونٹ اور اونٹنی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہی ان 4 جو ہے نا وہ 4 جانوروں کی کہہ لیں، یا ان 8 کی اور 4 جوڑوں کی یہ قربانی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیشہ جو ہے وہ قربانی کی دمبے کی، بکرے کی، اور پھر حج کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے خود اونٹوں کی قربانی کی، 100 اونٹ ذبح کیے، اور اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز اللہ مالک الملک نے جن کا ذکر قرآن میں کیا، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جانوروں کی قربانی کی جاتی رہی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی انہی کے اوپر جو ہے وہ مداومت اور ہمیشگی کی، اگر ہم اسی کے اوپر جو ہے کاربند رہیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اس سے کہ ہم جو ہے نا وہ بحث کے اندر پڑ جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دلائل ہر طرف ہیں، لیکن اگر ہم نبی علیہ السلام کا دور دیکھیں اور صحابہ کا دور دیکھیں تو ہمارے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ یہ موجود ہیں۔ جب ایک چیز موجود ہو تو پھر اگلا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب ایک چیز کی کمی آ جائے پھر ہم اس کا متبادل کے بارے میں شریعت قیمت میں کمی آ جاتی ہے نا شیخ؟ جی، قیمت میں کمی آ جاتی ہے۔ بالکل یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی اگر قیمت میں کمی ہے تو انسان کے لیے تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں ایسا نہیں، قیمت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بکری لے لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مفتی صاحب آپ اس حوالے سے؟ ہاں جی، شیخ صاحب نے جو بتا دیا، ایک عام موقف ہے ہمارے علماء کا، دوسرا موقف بھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ وہ بھینس یا کٹے کو بقر سے، گائے سے کوئی الگ جنس اور الگ قسم نہیں شمار کرتے۔ اچھا جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمِنَ الْبَقَرِ 2 یہ فرما دیا ہے، تو بقر کی تمام انواع، چاہے وہ فارمی گائے ہوں یا جو چھوٹی چھوٹی گائے ہیں، یا بلتستان کی جو ہے نا وہ گائے ہیں، یہ گلگت بلتستان وغیرہ کی، یہ ان سب کو شامل ہے۔ اور
اس کی دلیل پھر آگے وہ بھی دیتے ہیں کہ اہل لغت نے بھی اس کو یعنی نوع من البقر کہا ہے، یہ بقر کی ایک نوع ہے، بلکہ بعض اہل لغت نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ امبل البقر ہے، یعنی زیادہ اچھا اور عمدہ بقر ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ زکوٰۃ میں اس کو بقر ہی شمار کیا ہے، یعنی ایک بندہ ہے اس کے پاس ہے 20 گائیں اور 10 اس کے پاس بھینسیں ہیں، تو انہوں نے کہا یہ 30 گائے ہو گئی جو نصاب ہے ان جانوروں کے لیے، تو وہ زکوٰۃ بھی اسی طرح اصول کرتے رہے، اور موطا امام مالک وغیرہ میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے اور آئے ہیں۔ تو باہر صورت یہ دوسرے علماء کا موقف ہے۔ میں اس بارے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو کرتا ہے اور اسے شرح صدر حاصل ہے کرے۔ اچھا، یہ ہمارے ائمہ اربعہ جو ہے وہ سارے اسی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں گائے یہ بھینس جو ہے گائے کی ایک قسم ہی ہے، یہ الگ نہیں ہے، اگرچہ کچھ صفات میں یہ فرق تو ہے، جیسا کہ یہ سواتی مینڈھا جو ہے اس میں اور دوسرے علاقوں کے مینڈھوں میں چھتروں میں کوئی فرق تھوڑا بہت ہوتا ہے مزاج کا، لیکن بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں ایک ہی جنس ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی کو شرح صدر ہے کر لے، اور اگر کسی کو یعنی تھوڑا سا شبہ ہے تو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تو پھر وہی اختیار کرنا چاہیے، اور اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے شور و شغب، اور یہ مسئلہ جیسی عید شروع ہو جاتی ہے عید قربان یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ علماء نے بہت پہلے اس کا حل نکال دیا تھا اور بتا بھی دیا تھا، لیکن چونکہ نئے نئے لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نسل بڑھاتا ہے، ہاں جی، اور تو پھر یہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال ہے جی، کیا سورہ بقرہ ایک نشست میں پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر پانی گھر کی دیواروں پر اور گھر کے افراد پر چھڑکنا درست ہے؟ محترم مولوی صاحب فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنے کی تحدید یا اس کے حوالے سے کہ ایک نشست میں اتنا پڑھ کے یوں کیا جائے جس طرح کہ سورہ البقرہ ہے یا اس طرح کوئی اور، تو اس کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ آپ نے اس کی یہ افادیت بیان کی، نہ اس کے یہ پڑھنے کی شرائط بیان کی ہے۔ تو جتنا بھی قرآن پڑھا جائے جہاں پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جہاں پڑھا جائے وہاں خیر و برکت بھی نازل ہوتی ہے، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی پڑھنا چاہیے اس کو، لیکن پانی کے اوپر اس طرح چھڑکنا اور ایک ہی نشست کی شرط یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا بوجھ ہے عام طور پہ جادو کا علاج ہے، جنات کے علاج کے لیے یہ بات۔ لیکن دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ البقرہ بالخصوص جادو کے علاج میں بہترین اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، لیکن یہ تو پڑھنے والے کی اپنی سوچ کے اوپر ہے۔ وہ مثال طور پر اگر یہ سمجھے گا کہ ایک مجلس میں پڑھوں گا تو پھر اس کی افادیت ہوگی، اور میں نے اس میں 2 مجلسوں میں پڑھا تو شاید اس طرح نہ ہوتی ہے، اس کی اپنی سوچ کے اوپر ہے۔ اگر وہ ایک مجلس میں آسانی سے پڑھ سکتا ہے فبیہا بہتر ہے، اور اگر اس کے لیے مشکل ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اگر 2 نشستوں میں یا 3 نشستوں میں پڑھی گئی تو شاید اس کی تاثیر میں کمی آ جائے گی، تو پھر یہ اس کی اپنی سوچ کے مطابق ہوگا۔ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے سے اپنے بارے میں جو میرا گمان وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں۔ ہمیں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، بلکہ ہم نے کئی ایسے بھی بہت اچھے یعنی نیک لوگ دیکھے ہیں جو سورۃ البقرہ کے حوالے سے بتاتے ہیں جی آپ اس کو روزانہ 8 رکوع پڑھیں اور 5 دنوں میں مکمل کریں اور اس کو کنٹینیو رکھیں۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے، یہ تجربے کے اوپر جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے تجربہ کیا، ان کو اس کی برکات نہ۔ ٹھیک ہے، یعنی تجربے کے اوپر اگر کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، اس کو شریعت نہیں کہتے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کیا عید کے دن بھی روزہ ہوتا ہے؟ محسن صاحب پوچھ رہے ہیں۔ عید کے دن روزہ؟ جی، کہتے ہیں نا عشر ذو الحجہ میں روزے رکھنے ہیں، تو عشر ذو الحجہ میں عید کا دن بھی تو آتا ہے؟ جی جی نہیں، عشر ذو الحجہ میں روزے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے وہ یصوم 9 ذی الحجہ، 9 دن ذو الحجہ کے اور عرفہ کا دن، اور جو عید کے دن ہیں دونوں یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ، اس سے تو صراحتاً ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے ممانعت فرمائی ہے، اور اسی طرح ایام تشریق کے اندر بھی
روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. اچھا ہاں جی. اور فرمایا یہ جو ایام تشریق ہے ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، تو یہ تو کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے، لہٰذا اس میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے. ہاں جو لوگ حج کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی حج تمتع کیا یا حج تمتع کیا اور اب اس کے پاس جانور خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ روزے رکھے. اب روزے پہلے رکھے، عید سے پہلے جو ہے نا وہ یہ روزے رکھے. لیکن اگر وہ اس وقت نہیں رکھ سکا تو وہ 11، 12، 13 ذوالحجہ کو بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں. یہ صحیح بخاری کے روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ حاجی کے لیے خاص ہے. یہ حاجی کے لیے خاص ہے. باقی جو لوگ ہیں وہ تو روزہ نہیں رکھیں گے. یعنی کہ جو حاجی نہیں ہے وہ 10، 11، جو 12، حاجی 13 نہیں ہے یا جو کیا ہے، جو حاجی ہے نہیں ہے اور وہ لوگ جو استطاعت جانور خریدنے کی رکھتے ہیں، یعنی دم تمتع جو ہے، ان کے لیے ان کے سوا باقی سب وہ جو ہے نا منع ہے. الحمدللہ. اچھا کہہ رہے ہیں جی کہ کسی زیتون کے تیل پر کوئی سورت جیسے سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ پڑھ کر اسے جسم کے درد والے حصے پر لگانا کیا درست ہے؟ مفتی بلوچ صاحب آپ اس حوالے سے فرمائیے گا. تو یہ جو ہے یعنی سورہ فاتحہ پڑھ زیتون کے تیل کے اوپر ہاں جی سورہ فاتحہ یا سورہ کوئی سورت پڑھ کے اس کو جسم کی مالش کرنا ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو ہم مسنون نہیں سمجھیں گے کہ یہ جو ہے کوئی سنت عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورہ فاتحہ کے متعلق بتا دیا ہے کہ یہ شفا ہے، یہ رقیہ ہے، یہ دم ہے. ہاں جی. اور قرآن سارے کا سارا شفا ہے، جو بھی حصہ بندہ پڑھے. لیکن اب اس کو اس کے ساتھ خاص کر دینا کہ تیل پر اور وہ بھی زیتون کا، اور پھر بندہ اس کے ساتھ یہ کرے، یہ پھر تجربہ ہوگا. جیسے کہ شیخ صاحب نے پہلے بیان فرمایا، کوئی وہ مسنون عمل اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. صحیح، جزاک اللہ خیر. اچھا موجودہ دور میں مہنگائی کا جو دور ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی چودراہٹ برقرار رکھنے کے لیے اور اپنا جو رعب دبدبہ ہے اپنے محلے میں رکھنے کے لیے وہ بڑے سے بڑا جو جانور ہے اس کو لے کے آنا اور نمائش کرنا جی، اور کوشش کرنا کہ ہم سے بڑا جانور کسی کے پاس نہ ہو. عربی صاحب اس حوالے سے فرمائیے. اللہ اکبر. جی محترم ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، عبودیت اور بندگی تو اظہار التذلل، اظہار الفقر للہ، اللہ کے سامنے اپنی ذلت اور اپنی فقیری اور اپنی محتاجگی کا اظہار ہے. تو اب اللہ نے اگر مال دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے مالدار ہونے کا اور اپنے یعنی اپنی شہرت کا اس کو ایک ذریعہ بنا لیں گے تو پھر اللہ معاف فرمائے بندگی کا تو اس میں کوئی تصور رہے گا ہی نہیں نا. وہ تو ایک شہرت بن جائے گی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. عام حالات میں بھی جیسے مثال طور پہ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ نے لباس اگر اچھا پہننے کو دیا پہنے، لیکن اگر ایک ایسے علاقے میں جہاں وہ لباس معروف نہیں اور آپ مہنگا وہاں پہنتے ہیں تو گویا آپ شہرت کا لباس پہنتے ہیں. تو جو شہرت کا لباس پہنتا ہے اللہ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنائیں گے. یعنی اللہ کو اگر عام حالات میں ہماری یہ کنڈیشن پسند نہیں، حتیٰ کہ چلنے پھرنے میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. تو یہ عبادت کے دنوں میں عبادت جو اللہ کے قرب کے لیے ہم نے جو چیز کرنی تھی تو اس کو ہم اللہ معاف فرمائے لوگوں میں ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے کیا چیز لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب سوچ ہے اور ہمیں اس سے نکلنا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر نا للہیت پیدا کرنی چاہیے. اور حتیٰ کہ اسلاف تو یہاں تک کہ وہ جانور کی قیمت بھی بتانے سے گریز کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہم بہت فخر سے بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کم بھی ہو تو ہم مہنگا بتاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کنڈیشن یہ بہت ہی خطرناک ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں، اور یہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی سوچ ہے اور اللہ سے دور کرنے والی سوچ ہے. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ناظرین یہاں چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک ہواؤں میں گم ہوں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام جاری ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے اور آپ کے سوالات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. میں یاد دلاتا چلوں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 04211170000 یعنی 04211170000.
00 اس نمبر پر آپ ہمیں کال کریں گے تو علماء کرام سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بھی آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ یوٹیوب پہ کمنٹ آیا جی، السلام علیکم، ہر دعا اور ذکر سے پہلے درود پڑھنا کیا ضروری ہے؟ محترم الوی صاحب فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا تو انسان جب اللہ کو پکارتا ہے تو قرآن میں کئی جگہ ایسے ہے کہ ایک ہوتا ہے اچانک اور اتفاقاً ایک دعا منہ سے نکل جاتی ہے، یا مجبوراً ایک اضطراری جو نکلتی ہے، تو اللہ تو ہر دعا قبول کرتے ہیں نا، ہر موقع پہ کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے دعا کا اہتمام کے ساتھ دعا کرنا، اور ایک اس کو یہ بھی کہ میں اب یہ گویا عبادت بھی ہے، اللہ سے مانگنا، دعا مخ العبادہ بھی ہے، تو اس کیفیت میں پھر اس کے آداب میں یہ چیز ضرور ہے کہ جہاں اور بیٹھنے کے آداب ہیں، انسان کی ظاہری کنڈیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعا کی ترتیب بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یعنی آپ ایک صحابی کے پاس سے گزرے تو وہ دعا انہوں نے شروع کر دی، تو فرمایا کہ انہوں نے دعا میں جلدی کی ہے۔ تو ایک اور صحابی کے پاس گزرے، انہوں نے پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، پھر دعا کی، تو آپ نے فرمایا سل توتا، مانگو تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو یہاں تک قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف اور معلق رہتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھا جائے۔ اچھا، کیونکہ درود بذات خود ایک بہت بڑی دعا ہے، اور اللہ کا حکم، اس کے حکم کی ادائیگی بھی ہے، دعا ڈبل یعنی دعا مانگنا بھی ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یہ دوسرا حکم اس کی تعمیل ہو گئی۔ تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کا حق، آپ کی ادائیگی۔ تو اور یہ دعا تو اس کے رد ہونے کے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا جی، یہ اس نے تو قبول ہونا ہی ہے، تو اس کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ ہم شروع میں بھی پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور پھر ہم نے تو اسلاف سے یہاں تک ان کی سیرتوں میں دعاؤں کے طریقہ کار میں پڑھا ہے کہ وہ تکرار کے ساتھ، بالتکرار، یعنی جب دعا کر رہے ہوتے تھے اللہ کی تسبیح کے بھی کلمات دہراتے تھے، اور درود بھی دہراتے تھے، پھر دعا کرتے تھے، پھر کچھ وقفے کے بعد، یعنی اس طرح، تو اس سے یہ دعا بہت ہی اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، خیر و برکت بہت آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے جی۔ ایک خاتون سوال کرتی ہیں، ام فروا ہیں، فرما رہی ہیں کیا جاب کرنے والی عورت جو 1 لاکھ ماہانہ کماتی ہے، کیا اس پر قربانی فرض ہے؟ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے۔ جی، جاب کرنے والی عورت ہے، پیسہ بھی ہے اس کے پاس، تو اس پر قربانی فرض نہیں ہے جب اس کا خاوند قربانی کر رہا ہے، یعنی جب خاوند قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی یہ بیوی کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے وہ کافی ہے، تو اس کے اوپر فرضیت نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ نیکی کرنا چاہتی ہے اور نیکی حاصل کرنا چاہتی ہے اور کرتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پڑوس میں غربت ہے، لوگ مسکین ہے، گوشت کو ترستے ہیں، اور یہ اس نے قربانی کی تو ان کے گھر میں تو گوشت زیادہ ہو گیا، اب یہ جو ہے نا محلے میں، پڑوسیوں میں، فقراء میں تقسیم کرتی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ ویسے قربانی کے فرضیت اور عدم فرضیت کے بارے میں بھی وہ اہل علم کا وہ ہے اختلاف ہے، تو اس کو مستقلاً ایسے فرض کہہ دینا یہ بھی ذرا مشکل ہے، یعنی اہتمام بہت ضروری ہے اس کا، لیکن فرض کے رتبے تک لے جانا اس کے لیے بہت تاکید آئی ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا محترم مولانا الوی صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، اگر کسی کو لوگ یہ کہیں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی آپ اتنے دکھ اور پریشان ہیں، تو اس کو ایسا کیا کرنا چاہیے، یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک معاملہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ پریشانی کا اور آزمائش کا، تو یہ ضروری نہیں کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے اوپر پریشانی نہ آئے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو زیادہ، مومن کو زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، آزمائش، اور یہ اس کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ تو لوگوں کو یہ تصور شاید اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہے، اس کو بدظن کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ اگر اس کا ایمان پختہ نہیں ہے تو وہ خود بخود یہ سوچنے میں مجبور ہوگا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں تو پھر اللہ مجھے آزماتے کیوں ہیں۔
تو ایسے لوگوں کے لیے ہم فتنوں سے محفوظ رہنے کا سوال کرتے ہیں اور ایمان میں پختگی کا سوال کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو شخص بھی اللہ پہ ایمان مضبوط رکھتا ہے نا تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں، یعنی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں اور اپنے فیصلے پہ راضی ہونے کی اس کو توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بیماری بھی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، اور مسلمان انسان اللہ کے نبی نے فرمایا ہر حال میں خیر میں ہے۔ اگر اس کو سرا خوشحالی نصیب ہے اور شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو تکلیف ہے صبر کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، ہم نبیوں کی عبادت کے ذرے کو بھی نہیں پا سکتے۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے کتنے عبادت گزار بندے تھے، لیکن ان کو کتنا لمبا عرصہ اور کتنی اذیت میں وہ مبتلا رہے، حتیٰ کہ انہوں نے قرآن میں یہاں تک کہ ان کی دعا کا ذکر ہے ربی انی مسنی الشیطان بالنصب وعذاب، اللہ یہ جو تکلیف آئی ہے یہ تو شیطان اب مجھے بار بار اس میں وہی آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو کیسا انسان ہے کہ تیرے اندر تو نے پتہ نہیں کیا گناہ کر لیا کہ تیری یہ مصیبت نہیں جا رہی۔ اس وقت فوراً اللہ رب العالمین نے پھر ان کی شفا کا فیصلہ فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری ہو، آزمائش ہو تو ان سے عافیت کا ہی سوال کرنا چاہیے اور مسلسل، اور یہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ گویا یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، تو یہ تو انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان انسان کو بلا اور آزمائش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے، وہ ایک سے نکلتا ہے دوسرا گھیرے میں لے لیتی ہے، اس سے نکلتا ہے تیسرے لے لیتی ہے، لیکن وہ صابر رہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ناطہ نہیں توڑتا بلکہ اس کے اور قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں جس پہ وہ اپنے ان عملوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، تو ان بلاؤں اور آزمائشوں کی صبر کی وجہ سے اللہ اس کو وہ مقام دے دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا صبر ضرور دیتے ہیں، اس کا اجر، لیکن آخرت میں جہاں تک ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ ایسے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو جب اجر و ثواب ملیں گے جنہوں نے صبر کیا تھا، تو وہ خود یہ یعنی تمنا کریں گے کاش کہ ہماری پوری زندگی اذیت میں گزری ہو، اتنے بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن دنیا میں یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے، جی دنیا میں تمنا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت، اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آزمائش ہے تو بھی عافیت مانگنی چاہیے، اور اسے نکلنے کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ بھی اختیار کرنے چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی اللہ نے کوئی بیماری نازل فرمائی اس کا علاج بھی تو اللہ نے فتداووا، علاج ضرور کرو لیکن حرام کے طریقے سے نہ کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا ایک اور سوال آیا ہے، اگر شوہر بیوی سے غصے یا ناراضی میں یہ کہے میں تم سے راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا؟ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا۔ شیخ صاحب اس کا جواب دیں۔ جی مولانا علوی صاحب۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی اس کا یہ کہنا صرف اس کا کوئی جو ہے نا وزن نہیں ہے، وزن ہوگا اس بیوی کے رویے کی وجہ سے۔ اچھا اگر تو بیوی کا رویہ ایسا ہے جو واقعی اس کے لیے ناراضگی کا ذریعہ ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے راضی نہیں، اور یعنی جو وہ حقوق واجبہ ہیں اور جو اس کا رویہ جو خاوند سے ہونا چاہیے وہ اگر نہیں ہے اور خاوند اس وجہ سے اس سے نالاں ہے تو یہ تو واقعی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر خاوند ویسی ہی ایک ایسا یعنی اس کا سخت مزاج ہے یا اسے ویسی کسی وجہ سے متنفر ہے، اس کو طبعاً نہیں پسند کر رہا تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے میں تم سے راضی نہیں ہوں، تو اس میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا علوی صاحب اب مزید یہ فرمائیے گا کہ محلے میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے قربانی لانے کے لیے گھر میں بچے ضد کرتے ہیں، ابا جی فلانا بھی جانور لایا فلانا بھی لایا، ہمارے گھر نہیں آیا لے کے آئے، ہر دوسرے دن جو ہے وہ ضد کرتے ہیں بچے، تو بچہ کی صرف ضد پوری کرنے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی جانور لے آتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جی یہ بھی آپ نے زبردست سوال کیا اس موقع پہ، باقی اس میں بھی ہماری اصلاح ہونی چاہیے کہ اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ضد سے پہلے کیا میں خوشی سے یہ کام کر رہا ہوں، میرے دل میں یہ خوشی ہے، اگر بچوں نے توجہ دلائی ہے اور وہ خود اس پہ خوشی سے وہ آمادہ ہو گیا تو الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن صرف بچوں کی ضد کی وجہ سے اور دل میں گھٹن ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے پیسے خرچ کرنے پڑے ہیں تو یقیناً ایسی قربانی کا اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، وہ ایک محض جانور ہے جو اس نے گوشت کھایا اور بچے بھی خوش ہو گئے، اللہ خوش نہیں ہوئے۔ اللہ کو خوش کرنے کا یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اچھا کسی کے پاس استطاعت بھی نہیں ہے
تو پھر بھی بچوں کی ضد کے اوپر وہ ہاں جانور خرید اس میں دیکھیں وہی بات ہے کہ اپنی نیت درست کریں. اگر استعداد نہیں ہے اور وہ جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا قرض کے حوالے سے، تو وہ اگر قرض اس کے لیے بوجھ نہیں بن سکتا، وہ یہ کہتا ہے یا اللہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو خوش ہو گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے، خوشی تجھے ہی کرنا ہے اور میرے لیے آسانی پیدا فرما. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہترین سوچ ہے. لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو احسن طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فرید صاحب، ویلکم. جی میں بول کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں بول رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ویسے محترم عبدالولی خان سے گزارش ہے کہ ایک سوال ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز اور عشاء کی نماز میں 30-35 منٹ کا فرق ہے، تو آیا کہ عشاء کی نماز پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں آخر ہے کہ کہاں تک درست ہے، یہ دو بتائیں. تلاوت کے آخر میں صدق اللہ العظیم کی بات پوچھ رہے ہیں آپ؟ صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں تلاوت پڑھ. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سوال آ گیا ہے. کال کرنے کے لیے شکریہ. ہم مفتیان کرام سے آپ کا سوال پوچھتے ہیں. مفتی صاحب فرمائیے. اچھا یہ سوال ذرا دہرائے. پہلا سوال کہتے ہیں کہ اب جو عید کے دن اشراق کے وقت کے 35 منٹ کے بعد عید کی نماز ہے، تو اس دن اشراق کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں؟ یہ جو ہے نا اشراق کی نماز کے لیے مسجد میں جانا ضروری تو نہیں، وہ گھر میں بھی بندہ پڑھ لے تو اشراق کی نماز ہے. اچھا اگر مسجد میں وہ گیا ہے تو مسجد میں تحیت المسجد بھی پڑھے گا، یہ اشراق کی نماز بھی پڑھے گا، یہ ایک سببی نماز ہے. اچھا ان کے سوال کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے اور بعد میں بھی نہیں پڑھتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر نماز پڑھتے تھے؟ عیدگاہ میں پڑھتے تھے. تو اب عیدگاہ میں بندہ جائے اور وہاں پر نماز پڑھنا شروع کرے، یہ نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں. عید کی نماز کا انتظار ہوگا، عید کی نماز ہو جائے گی، اس کے بعد خطبہ ہے، پھر گھر آ جاؤ، نمازیں پڑھتے جاؤ جتنی پڑھ سکتے ہو. اب مسجد میں گئے ہو تو مسجد میں جا کے آپ نے تحیت المسجد جو ہے پڑھنی ہے وہ پڑھیں گے، اشراق پڑھنی ہے پڑھیں گے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن ایک بندے کی جیسے اگر روٹین ہو کہ وہ روزانہ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کے اشراق پڑھ کے ہی آتا ہے، تو وہ عید کے دن پڑھے گا یا چھوڑ دے گا؟ پڑھے گا، پڑھے گا، باقاعدہ پڑھے گا، کیونکہ یہ اس سے کوئی منسلک بات ہے نہیں. ہاں جی. عید کی نماز تو پڑھنی بھی چاہیے عیدگاہ میں، کھلے میدان میں. اب تو مجبوری کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، چلو مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، جو اصل عبادت ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم. صحیح. اچھا دوسرا سوال ان کا صدق اللہ العظیم کے حوالے سے. ہاں جی دوسرا سوال صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے تو تلاوت کے بعد یہ کہنا یہ پڑھنا ثابت نہیں. ویسے یہ کلمہ بہت عظیم ہے کہ صدق اللہ العظیم، اللہ عظیم نے سچ فرمایا اور یقیناً اللہ کا کلام سچا ہے. لیکن تلاوت کے بعد اس کو دہرانا یا بولنا تو ہم دیکھیں گے کہ سلف کا کیا طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یا صحابہ کرام پڑھتے تھے، وہ تو ہم سے زیادہ تلاوت کرتے تھے، تابعین وغیرہ. تو ایسی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہذا بندہ اگر نہ پڑھے تو بہت بہتر ہے. اچھا نہ پڑھنا بہتر ہے اس کو. جی جی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد مناف صاحب ہیں؟ جی جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی محترم میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا جو دانت ہے وہ 3-4 دن سے درد کر رہا ہے. اچھا جی جی اس حوالے سے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ درد کم ہو جائے. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. دانت درد کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیجیے. دانت درد جو ہے نا، جسم کے اندر کسی بھی حصے میں درد ہو، وہ دانت میں ہو، وہ سر میں ہو، کندھے پہ ہو، جہاں پر بھی ہو، پیٹ میں ہو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر کسی کے جسم میں تکلیف ہے، درد ہے، وہ اس جگہ پر نہ اپنا دایاں ہاتھ رکھے، بالکل صحیح، اور 3 دفعہ پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد کہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر، یہ 7 مرتبہ پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالی کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آپ نے ہسبینڈ کے حوالے سے ایک بات کی تھی، اس کی ناراضگی کے حوالے سے مولانا علوی صاحب، تو اسی حوالے سے مزید ایک سوال ہے ام فروہ کا، فرماتی ہیں کیا ہسبینڈ نماز کی پابندی نہ کرے بلکہ بیوی کے نماز پڑھنے کے بارے میں یا بیوی نماز پڑھنے کے بارے میں کہے تو گھر میں لڑائی جھگڑا کرے، تو اس طرح کے ہسبینڈ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے جی، آمین۔ اللہ دلوں کو ہدایت کی طرف پھیرے، اور یہ جو گھرانے ہیں اللہ ان کو اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی یہ بہت بڑا ایک المیہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی صرف یہ نہیں کہ معمولی کمی بلکہ سخت کمی، کسی حکم کی کمی کا شکار بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ مصر بھی ہوتا ہے، اور دوسرا جب کرے تو اس کے اوپر وہ نالاں بھی ہوتا ہے، تو یہ زندگی بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بہن ہے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، ان کو احسن طریقے سے ہی سمجھاتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ان کی یہ محنت رنگ لائے گی، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ اللہ سے بہت دعا کریں، خصوصی دعا کریں کہ اللہ کریم ان کو بھی استقامت دے، اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں، خاوند ہیں اور رفیق حیات ہیں، اللہ کریم ان کو بھی نماز کی طرف مائل کرے، ان کے دل کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اور ان کی اولاد کو بھی اللہ نمازی بنائے، اور یہ کثرت سے دعا کرے۔ مولانا اس حوالے سے بیوی پر اجازت ضروری نہیں ہے ہسبینڈ کی فرض نماز پڑھنے کے لیے، یہ تو واضح ہی بات ہے، فرما دیجیے۔ ہاں، یہ دوسرا پہلو آیا کہ یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے فرض نماز ہے نا، فرض نماز کے لیے کسی سے بھی اجازت لینے کی نہ کوئی کسی کا پابند نہیں ہے، نہ اولاد والد کی پابند ہے، نہ بیوی خاوند کی پابند ہے، نہ اولاد والدین کی پابند ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے، وہ سارے اس کے پابند ہیں جب اللہ کا حکم آ جائے، اس کا بلاوا آ جائے، تو لہٰذا ایسی ہاں البتہ جو نفل نماز ہے تو اس میں بھی جو جیسے اشراق وغیرہ ہے، بشرطے کہ جو گھر کے ضروری کام ہیں، خاوند کی اگر کوئی ضروری خدمت ہے اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تو وہ ضرور پڑھے، اور اگر بیوی کا رجحان عبادت کی طرف، نفلی عبادت کی طرف زیادہ ہو، جس میں خاوند کی توجہ اس کی طرف کم ہو جائے یا گھر کے معاملات میں خلل واقع ہو، تو پھر بیوی کو ضرور اس میں کمی کرنی چاہیے۔ جیسے ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، تو ان کی بیوی آئیں اور بڑی مجلس میں سوال کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی میری اپنے خاوند سے 2 شکایتیں ہیں، بلکہ 3 ہیں۔ ایک تو یہ شکایت ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں یہ مجھے مارتے ہیں، توڑوا دیتے ہیں، میں روزہ رکھتی ہوں تو یہ مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتے، اور ایک یہ ہے کہ یہ خود ان کے اندر یہ ہے کہ یہ اکثر دن چڑھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ صفوان آپ کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جب نماز پڑھتی ہیں تو لمبی صورتیں شروع کر دیتی ہیں، تو میں کہتا ہوں چھوٹی صورتوں سے بھی تو نفل پورے ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں مانتی، جبکہ میرے گھر میں معاملات ہوتے ہیں، میں ایک جوان آدمی بھی ہوں، پھر یہ روزوں پہ روزے رکھتے چلی جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ جو حدیث ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، اس سے مراد نفلی روزہ ہے، فرضی نہیں۔ تو اس لحاظ سے گھروں میں توازن، اسلام ایک معتدل اور متوازن جو ہے نا وہ ایک مذہب ہے، تو توازن کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس میں اگر ایک انسان دوسرے پہ سختی کرتا ہے اللہ کی عبادت کی وجہ سے تو اس کو بہرحال اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، وہ تو خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے تقریباً۔ میں آخری سوال اختصار کے ساتھ بتائیے گا، کہتے ہیں گھر کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، گھر نہیں ہے تو گھر مل جائے، گھر بن جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ کوئی ذہن میں تو فوراً کوئی ہے نہیں، لیکن جی نہیں بتانے لگے، ہاں جی، جو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجر الحزن اذا شئت سہلا، اس میں گھر کی نیت کرے، انشاءاللہ تعالی یہ مسائل ان کے حل ہو جائیں گے۔ استغفار کی بھی کثرت کرے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔
اللہ اکبر. میں دونوں مفتیان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ساتھ مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, روزانہ تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے, رہنمائی خوب کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مولانا شفیق الرحمان الوی صاحب بھی موجود رہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں, کالز آتی ہیں, آپ اپنی شرعی رہنمائی کے لیے پیغام ٹی وی پر اعتماد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے یا اس قابل بنائے رکھے کہ ہم آپ کے اس اعتماد کو جیتے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے اور ہمارے مفتیان کرام کو خصوصی طور پر جزائے خیر عطا فرمائے. میں یاد دلاتا چلوں کہ پیغام کی جو کلب ہے, پیغام کا کلب, اس کی ممبرشپ حاصل کرنا ہماری دنیا اور آخرت میں مفید ثابت ہوگا. تو اس حوالے سے آپ ضرور کاوش کیجیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہوا